बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने आप सब की सहूलियत के लिए अंकल के साथ में हज़रत आफ्ताब इकबाल अहमद, उनके साथ में हम 10-10 मिनट के ये शॉर्ट वीडियोस आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें कुरान की आयतें, हदीस, ये सब अंकल आपके लिए शॉर्ट में 10-10 मिनट में डिस्कस करेंगे। जी अंकल, आप बिस्मिल्लाह करें। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम, क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान पाक में अल्लाह पाक ने अपने इस कलाम मजीद में ये दो आयतें मैंने आपके सामने तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसमें एक फ़लसफ़ा बयान किया है, एक तरीका हमें सिखाया है, एक सलीका दिखाया है कि किस तरह से एक मोमिन को सोचना है, किस तरह से उस सोच के मुताबिक उसने अपनी जिंदगी के मामूलात को चलाना है। तो वो फलसफा ये है, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं मुझसे आपसे, कुल कह दो इसको, ये बात तय है और इस बात का ऐलान कर दो। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, मेरी नमाजें, सलाती मेरी नमाजें। ये जब मैं ये आयत पढ़ रहा हूँ तो ये मेरा तज़किरा इसमें हो रहा है, यानी मैं अपने बारे में एक फैसला कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। मेरी नमाजें, मेरी इबादतें, मनुसों की इबादतें, व महयाया, मेरी मुकम्मल हयात जिंदगी, व ममाती, और मेरी मौत किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सब एक खास ज़ात बारी ताला के हुक्म के मुताबिक है, उसी के इशारों पर, उसी की, उसके तय किए हुए फैसलों के मुताबिक। उससे इलादा कोई मेरा अपनी सोच, मेरा अपना फैसला, मेरा अपना कोई अंदाजा, ये बिल्कुल नहीं है। ये सब सरेंडर कर दिए मैंने किसके सामने? उस अल्लाहुल आलमीन। हयात, कुल इन्ना सलाती, पहली बात है सलाती। ये सलाती में सिर्फ नमाजें नहीं है। सलात क्या है? ये भी अल्लाह के सामने एक टोटल सरेंडर या टोटल सबमिशन की एक शक्ल है। आप अल्लाह करीम के सामने खड़े होकर उसकी हम्दो सना बयान करते, उसकी हैसियत, उसकी अजमतों का इकरार करते हैं, अपनी कामायगी का इजहार करते हैं अपने फिजिकल मूवमेंट के जरिए से। जब हाथ बांध कर आप किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो ये अदब व आदाब का वो मजहर होता है, वो शक्ल। जब आप किसी के आगे झुक जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसकी अजमतों को तस्लीम कर लिया और अपनी कामायगी का इजहार कर दिया। जब आप किसी के सामने अपना माथा टेक देते हैं तो ये इंतहाई अज्जो इनकिसारी और इंतहाई कामायगी का इजहार होता है। ये जिसको हम
صرف اٹھنا بیٹھنا بنا دیتے ہیں نماز کو. یہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، یہ اصل میں ایک فزیکل اظہار ہے اللہ کی عظمتوں کا، اور اپنی کام مائگی اور اپنی عجز و انکساری اور اپنی مجبوری اور اپنی احتیاج کا اظہار ہے اس میں. اور یہ جو جسم اظہار کرتا ہے، زبان بھی اس کے ساتھ ساتھ وہ مقدس جملے پڑھتے ہوئے وہ اس کا اظہار کرتی ہے. اور اصل چیز جو تھی وہ تھی کہ بھائی یہ دونوں دل کو متاثر کریں، قلب و باطن کو متاثر کریں، اور قلب و باطن بھی اللہ کے سامنے حاضر بھی ہو اور اللہ کی عظمتوں کے اظہار کو محسوس بھی کر رہا. قلب و باطن اپنے اندر فیلنگز رکھتا ہے، محسوسات رکھتا ہے. قلب و باطن اللہ کے حضور میں حاضر ہوگا تو فیلنگز کریٹ ہوں، فیلنگز بنے گی. اگر وہ اللہ کے حضور میں حاضر ہی نہ ہو تو اس پر فیلنگز آتی نہیں. وہ جو زبان جو ادا کر رہی ہے جملے، وہ وجود جو شکلیں بنا رہا ہے، اس کا اظہار قلب پر ہو نہیں سکتا اگر قلب بھی اللہ کے حضور میں حاضر نہ ہو. اللہ پاک نے اسی لیے قرآن میں فرمایا نماز کے بارے میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. یہ نماز بھی کیوں ہے بھائی؟ اس نماز کا آبجیکٹو گول، الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لذکری، میری یاد کی خاطر. یہ جب تم نماز پڑھو، اس کو قائم کرو، تو وہ کیفیت کو تم پالو. وہ کیفیت کیا؟ جس کے لے ذکری، واسطے میری یاد کے. نماز خود مقصد نہیں ہے، مقصد لے ذکری ہے. اس میں یہ تین ہی حرف ہیں، اقیم الصلاۃ لے ذکری. قرآن ہے، ترجمہ کہیں سے جا کر پڑھ لیں، کسی عالم سے پوچھ لیں جا کر، آپ کو یہی ترجمہ ملے گا. قائم کرو نماز کو لے ذکری، میری یاد کی خاطر. یہ یاد ایک قلب و باطن کی اللہ کے سامنے حضوری کے سبب جو کیفیت بنتی ہے اسے یاد کرتے. اللہ کی حضوری، پریزنسنس. جب باطن اس فیلنگز کو پا لیتا ہے تو اس کو ذکر کہتے ہیں. ذکر یہ الفاظ جملوں کا زبان سے ادائیگی نہیں ہے فقط. یہ جملے، یہ زبان سے یہ ادائیگی کا ہونا، نماز میں یہ وجود کا رکوع و سجود کا ہونا، یہ شکل و صورت بنانا، یہ سارا قلب و باطن کو اللہ کی طرف حاضر کرنے کے لیے ہے. لے ذکری، اس یاد کے لیے ہے، یاد رکھ. ورنہ خود میں جب یہ کہتا ہوں کہ یہ اس مقصد کا کہ حصول کا ذریعہ ہے، مقصد ذکری ہے، حصول کا ذریعہ اقیم الصلاۃ ہے. اور یہ یہی بات آپ کو قرآن میں بھی ذکر اللہ کے بارے میں بھی ملتی ہے. قرآن میں فرمایا اللہ پاک جل جلالہ نے کہ بھائی مومن کی بات کی، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے مومن، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں جلا پیدا ہو جاتا ہے، بیدارگی آ جاتی ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مس آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری. دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل بیدار پیدا کرنا ہے نا،
یہ اصل مطلوب اور مقصود ہے. اور یہ پیدا کر، اگر یہ نہ پیدا کر تو یہ جو جتنی تو نے کاوش کی، جتنی تو نے ایفرٹ کی، یہ ساری نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری. یہ ضرب جو ہے، یہ کاوش جو ہے، یہ سٹرائک جو ہے، یہ ایفرٹ جو ہے، یہ فضول ہے، با مقصد نہیں ہے. مقصد کو اس نے پایا نہیں ہے. جس مقصد کے لیے یہ ایفرٹ کی تھی، جو ذریعہ تھا، وہ ذریعہ تو تم نے اختیار ٹھیک کیا، لیکن ذریعے نے جو مقصد دینا تھا وہ. آپ کپڑے واشنگ مشین میں ڈالتے ہیں تو کپڑے اجلے ہو جانے چاہیے، صاف ستھرے ہو جانے چاہیے، اس سے میل نکل جانی چاہیے. یہ ہے واشنگ مشین میں ڈال کر کپڑے دھونے کا مقصد. واشنگ مشین میں صابن ڈال کر کپڑے دھونا یہ ذریعہ ہے. کس کا؟ کپڑے کے اجلے ہو جانے کا. یہی بات اللہ پاک نے فرمائی قرآن میں مومن کی، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے قلوب میں جلا پیدا ہو جاتا. اب اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے کپڑے واشنگ مشین میں ڈالے، پانی بھی ڈالا، صابن بھی ڈالا، اس کو چلاتے بھی رہے، اور کپڑے اجلے نہیں ہوئے، صاف نہیں ہوئے، میل نہیں نکلی، تو کیا آپ کہیں گے کہ بھئی مقصد پورا ہو گیا؟ بھئی ہم نے ٹھیک ہے ڈال دیے تھے، وہ نہیں صاف ہوئے تو نہ خیر ہے. ایسا کبھی نہیں کہیں گے آپ ریزن ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، اس کے پیچھے جائیں گے کہ جب میں نے وسائل سارے پرووائڈ کیے تھے، ذرائع سارے اختیار کیے تھے، تو نتیجہ کیوں نہیں آیا؟ رزلٹ جو آنا تھا، الٹیمیٹ رزلٹ اس کا، وہ جلا آ جانا چاہیے تھا لباس میں، تو کپڑوں میں جلا تو آیا کوئی نہیں. یہی حال میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، خواتین و حضرات، اس ذکر الہی کا جو ہم کرتے ہیں اور جس میں وہ حصول مقصد نہیں حاصل ہوتا. اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، جو لوگ سمجھدار لوگ ہیں، جو اہل عقل لوگ ہیں، انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. علامہ اقبال صاحب نے جو بات، یہی بات تو کہی ہے. وہ فلاسفر تھے، انہوں نے فلاسفی پڑھی تھی، انہوں نے اسلام بھی پڑھا تھا. کہتے ہیں کہ وہ نماز کی بات ہی، انہوں نے بھی نماز ہی کی بات کی تھی کہ تیرا اگر سر جھکتا ہے اللہ کے سامنے اور تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تو تجھے کیا ملے گا نماز؟ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ جب تم سر بے سجدہ ہوا ہے اللہ کے حضور میں، زبان تیری کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، اس سے اعلیٰ کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی سوچ نہیں تھی، تو سوچ پھر ادھر کیوں نہیں رہی؟ فرمایا وہ اپنے شعر میں کہتے ہیں کہ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو صنم کی طرف ہے. صنم کیا ہے؟ صنم غیر اللہ کی علامت. اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی طرف جانا، یہی انہوں نے کہا یہ صنم ہی تو ہے. وہ تیرا کاروبار تھا، وہ تیری اولاد کی طرف جا رہا تھا، تیرے گھر کی طرف جا رہا تھا، خیال تیرے بازار کی طرف جا رہا تھا، جو بھی تھا وہ اللہ سے ہٹ گیا تو صنم ہی تھا. سجدہ تو نے اللہ کے سامنے کیا تھا، دل تیرا باہر گھوم رہا تھا، خیال تمہارا باہر تھا، توجہ تیری باہر تھی، فیلنگز تیری اس کے ساتھ نہیں تھی، جو تیری زبان کہہ رہی تھی اس کے ساتھ تمہاری فیلنگز تھی نہیں، فیلنگز اور کہیں تھی. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز؟ تو وہ بات انہوں نے یہی کی ہے کہ عاقب صلاۃ لذکری ہی کی تفسیر پر انہوں نے انگلی رکھی ہے.
کہ آقم الصلاۃ، قائم کرو نماز کو، لے ذکری، واسطے میری یاد کے، کہ یہ عمل تجھے میرے سامنے کھڑا کر دے، حضوری تیرے قلب و باطن کو میرے سامنے حاضر کر دے۔ آپ بیت اللہ شریف جاتے ہیں، اللہ کے گھر، اللہ کے در پہ جا کے حاضر ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک۔ میں تو اردو سکولوں میں پڑھا، عام سکولوں میں تو ہمارے تو جب استاد ہماری حاضری لیا کرتے تھے تو وہ جب نام پکارتے تھے کلاس میں، جو ہی جیسے وہ میرا نام آفتاب ہے تو استاد نے جب آفتاب پکارا تو میں فوراً اس کے جواب میں کہا کرتا تھا لبیک۔ ہم سب کو یہی سکھایا جاتا تھا، شاگردوں کو حاضری لگوانے کا یہی طریقہ ہوتا تھا۔ تو ہمیں تو یہ وہ بنیاد سے پتہ ہے کہ لبیک کیوں کہتے ہیں، تاکہ بتا دیں اگلے کو کہ جی میں حاضر ہوں یہاں پہ، میں موجود ہوں جی یہاں پہ۔ اب یہی بات آپ نے، آپ کے قلب و باطن کو بیت اللہ شریف میں وجود کھڑا ہے، اس کعبے کے وجود کے سامنے ہمارا وجود کھڑا ہے، اور وہ وجود تو موجود ہے، لیکن زبان کس حضوری کی بات کرتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اگر وہ وہاں دل اور قلب و باطن حاضر نہ ہو تو نرے وجود کا حاضر ہونا یہ اس لبیک کی مکمل اس کا وہ اثر نہیں ہے۔ وہاں بھی حاضری قلب و باطن، لا شریک لک لبیک۔ جب میری زبان یہ کہتی ہے لا شریک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دل میں اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہ ہو اور کوئی شے نہ۔ یہ لا شریک کی ادائیگی تب ہوتی ہے جب میرے دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی مومن کو ایک ثانیہ، لفظ حدیث میں ثانیہ لفظ ہے، ثانیہ ایک لمحے کو، ایک مومنٹ کو کہتے ہیں، ایک سیکنڈ کو کہہ لیں، ایک سیکنڈ ایسا مل جائے جس میں اس کو سوائے اللہ کے کسی کی طرف اس کا دل متوجہ نہ ہو۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں فرمایا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے وہ ایک مومنٹ، ایک لمحہ۔ ایک حدیث میں 80 سال کی عبادت سے افضل، واللہ عالم بالصواب۔ 70-80 سال تو ایک عمر ہوتی ہے، اور اس میں ہم نے اور سارے کام بھی کرنے ہیں، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، بچوں کے ساتھ بھی جانا ہے، ادھر ادھر بھی کرنا ہے۔ یہاں صرف اس ایک ثانیے کی 80 سال سے افضل عبادت، 70 سال سے افضل، یہ ہے قلبی ذکر۔ اس کو کہتے ہیں خفی ذکر، قلبی ذکر۔ یہ ہے فرق، فوائد برکات۔ قلبی ذکر آپ کو یہاں لے آتا ہے سیدھا، لسانی ذکر آپ کو گھماتا پھراتا بھی رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ لسانی ذکر یہاں نہیں لاتا، لاتا ہے، لیکن نہیں لاتا تو اسی لیے علامہ صاحب نے کہا نا کہ تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی، اور ہر بندہ اپنا تجزیہ بھی خود کر لے، اس میں کون سی بڑی بات؟ ہر بندہ اپنی نماز کا تجزیہ کر لے کہ نماز کے دوران وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو فکر کرے، ہر بندہ فکر کرے، کیونکہ آقے میں صلاۃ لے ذکری تھا، میری یاد کی خاطر۔ یاد، یہ الفاظ کا ادا کرنا زبان سے، یہ فقط ذکری نہیں ہے، ذکری میری یاد پیدا ہو جائے تیرے دل میں، تیرا دل میرے حضور میں حاضر ہو جائے، تیرا دل میری طرف متوجہ ہو۔ ذکر فعل ہی۔ قرآن میں کیا فرمایا اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کاف میں؟ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، مت آپ اس بندے کی بات سنیں جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غفل کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہمارے بداعمالیوں کی وجہ سے ہم سے اپنا ذکر چھین لیتا ہے۔
ہمارے دلوں کو ویران کر دیتا ہے اپنی یاد سے. یہ ہے من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، قلبہ عن ذکرنا، دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کیا. اس کا مطلب ہے ذاکر بھی دل ہی ہوتا ہے اور غافل بھی دل ہی ہوتا ہے. یہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں. کسی کو شک ہے جا کے پڑھے، پوچھ لے، کسی سے معنی پوچھ لے، سمجھ لے اس کو. یہ اللہ پاک کا کلام ہے. بلا تو حضور کو حکم ہو رہا ہے، آپ کی نظر مبارک، نظر رحمت اس کی طرف اٹھے ہی نہ. من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، جس کے دل کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا. تو دل ہی ذاکر ہوتا ہے، دل ہی غافل ہوتا ہے. عبادات سارے اسی لیے ہوتی ہیں کہ دل کو حاضر کیا جائے اللہ کے حضور میں. تو یاد رکھیں یہ ذکر قلبی اور ذکر خفی اس لیے اہمیت ہے. اور یہ دل سے یہ کہا گیا کہ یہ مان لو کہ انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میری باتیں، میرا زندہ رہنا، میرا مر جانا سب اللہ رب العالمین کے لیے، لا شریک لہ، اس کے سوا اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کسی کی طرف میں نے نہیں. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہی مجھے حکم ہے. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں اس بات کو ماننے والوں میں سب سے پہلے ہوں. تو یہ اس آیت کریمہ کا یہی مختصر معنی بھی ہے، یہی مختصر ترجمہ بھی بتا دیا آپ کو، یہی مفہوم بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو، اللہ اپنے حضور، ہمارے قلوب و باطن کو اپنے سامنے حضور حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے اپنی یاد کو چھین نہ لے. وما علینا الا البلاغ المبین.